अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। बहुत कुछ अहम मामलात ज़ेर बहस आए और बजट का जो सेशन था असेंबली में उसमें जो तकारीर हुई वो बहरहाल हमें बड़ा सोचने पर मजबूर करती हैं कि इस वक्त हो क्या रहा है और पस मंज़र में बैकग्राउंड में क्या चल रहा है इन तमाम चीज़ों के। कई सारे मामलात हैं वैसे तो, लेकिन जो बिलावल भुट्टो साहब अस खुद जो मेन एलाय हैं इस वक्त PMLN गवर्नमेंट के, वो छोटे मोटे गिले शिकवे आते रहते थे। इससे पहले कहा जाता था कि हम अलग अलग जमातें हैं, हम एक जैसी बात तो नहीं कर सकते। हमने प्रोग्राम्स में जब भी इनके इख्तलाफात को उठाया ये जवाब मिला दोनों तरफ से, दिस इज़ फेयर इनफ। लेकिन अब जिस तरह के एतराज़ात और एक दूसरे के हवाले से इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं वो खासे संगीन नौइयत के हैं। सो मच सो के वफाकी वज़रा को ये अलेज किया जा रहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को एम्बेरस कर रहे हैं। ये सारी बातें पीपल्स पार्टी क्यों कर रहे हैं? फिर लोकल बॉडीज़ गवर्नमेंट को लेकर भी उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दोनों बयानात जो हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, वो सुनिएगा एक तसलसल में। वज़ीर आज़म साहब के चंद ऐसे वज़ीर हैं, ये हमेशा वज़ीर आज़म की काम में मदद करने के बजाय मज़ीद मुश्किलात पैदा करते हैं। ऐसे कुछ वज़ीर या कोई बात कर देते हैं या मशवरा ऐसे दे देते हैं कि फिर हमारे इस काम में मुश्किलात पैदा किया जाता है। करो बल्दियाती निज़ाम का इलेक्शन। इस्लामाबाद में बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, आइन में तरमीम, आइन में तरमीम, आइन में तरमीम करने से पहले इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शंस करवाओ। जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहां बल्दियाती निज़ाम है, जहां मुस्लिम लीग की हुकूमत है वहां वो खौफ ज़दा है, वो आज तक एक यूनियन काउंसिल की इलेक्शन करने के लिए तैयार नहीं है। राइट नाज़रीन, ये आपने सुनी पूरी बात, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी ये है कि इसका सियासी जो दूसरा रुख है या दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो भी बताएं। जैसे फवाद चौधरी साहब अपनी ट्वीट में ये बयान करते हैं और वो एक उसका दूसरा ख़ास तौर पर बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से एक रुख बताते हैं। वो कहते हैं बिलावल भुट्टो जिस भोंडे तरीके से झूठ बोलते हैं इंसान हैरान हो जाता है। मतलब बड़ी सख्त अल्फाज में तनकीद है ये। भाई अगर नून लीग मकामी हुकूमतें पंजाब में नहीं बना रही तो आप सिंध में 2001 का कानून बहाल करें और बाइख्तियार मकामी हुकूमत बनाएं। जाली बल्दियाती इंतखाबात करके 100% बल्दियाती इदारे फतह किए और फिर भी हिम्मत नहीं हो रही कि इन्हें इख्तियार ही दे दें। सो ये एक दूसरा सियासी रुख है नाजरीन बल्दियाती इलेक्शंस के मामले को लेकर। लेकिन ऑफ कोर्स हम ये पूछने पर मजबूर हैं कि इतनी सख्त और तंदो तेज़ तनकीद के बाद क्या फ्यूचर है इस कोएलिशन का। पहले अपने सेगमेंट में हम इस खास मुद्दे का रुख करेंगे जहाँ पर हमें बैरिस्टर दानियाल चौधरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेंबर कौमी असम्बली और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात और नशरियात ज्वाइन करते हैं, अपनी जमात के स्टॉलवर्ट हैं। खुश आमदीद आपको। और सहर कामरान साहिबा नाजरीन मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आप भी माशाल्लाह अपनी जमात की बड़ी देरीना तरीन जो अरकान हैं, लीडरान हैं, उनमें से एक हैं। आपको भी बहुत खुश आमदीद। ये पूरा मामला हम आप दोनों के साथ एक ज़रा टेबल करते हैं। राइट, एक ब्रेक नाजरीन, विल बी बैक। वेलकम बैक नाजरीन, ओवर टू आवर गेस्ट्स ऑन ऑल दीज इंपॉर्टेंट मैटर्स। इस खास मामले को, मुद्दे को इस पे गौर खौस करते हैं। जाहिर है भाई वी आर कंपेल्ड टू डू सो। दानियाल साहब प्लीज़ इसका पहले आप अगर जवाब फरमा पाएँ कि क्या वाकई आपके वफाकी वज़रा कोई इस किस्म के गफलत बयानात और इस तरह से अवामी जो मसाइल हैं उनकी तज़हीक कर रहे हैं बिलखुसूस कश्मीर में, कि बिलावल साहब ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि कुछ जो आपके लोग हैं वो एम्बेरस कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को? मना, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जी, ऑलवेज अ प्लेजर। मना, दो चीज़ें जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो ये कि देखिए हम पीपल्स पार्टी के कोलिशन में तो हम इकट्ठे बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी तर्ज सियासत, तरीक़ाकार सियासत और जिस तरह हम पॉलिटिक्स करते हैं वो इनसे बड़े डिफरेंट है। और अगर हम लोगों का तर्ज सियासत और सियासत एक ही होती तो फिर हम कोलिशन ही एक ही पार्टी होते। देखिए हमारा हदफ एक है, वो पाकिस्तान को मजबूत करना है और मैशत को बेहतर करना है और अपने हदफ अचीव करना है। वहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, कहने का लहजा तरीक़ाकार भी अलग होगा और यही जमहूरियत का हुस्न है। तो बिलावल साहब थोड़े हो गया, आई थिंक इरिटेट हो गए, थोड़ा गुस्सा चढ़ गया, लेकिन इतनी कोई सीरियस बात नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज़ में जब सीनियर लोग बात करते हैं तो हल्की फुल्की इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। और ये पॉलिटिकल पार्टी में आप किसी को रोक तो नहीं सकते कि आपने क्या किस तरह बात करनी है। तो बेसिकली इन द एंड आई थिंक ही जस्ट
اوور ریئیکٹڈ. ادروائز نتھنگ. ہم ان کے ساتھ کنڈیشن میں ہیں, اکٹھے ہیں, آگے بھی چلیں گے, اور انشاءاللہ جو ہمارا ہدف ہے جو معیشت کو مضبوط کرنا, بہتر کرنا, اس میں ڈیلیور بھی کر کے دکھائیں گے, اور انشاءاللہ اکٹھے بھی آگے چلیں گے. اچھا دانیال صاحب, یہ تو آپ نے بڑا سمپلسٹک سا ایک ویو دیا, لیکن ہمارے پروگرامز میں بھی یہ جو پیپلز پارٹی کے لوگ خاصے آگ بگولا نظر آتے تھے, اتنا مطلب لائٹ نہیں ہے ان کا جو گلہ ہے یا غصہ ہے. چودھری منظور صاحب ہمارے گزشتہ پروگرام میں بات کر کے گئے, انہوں نے کہا رانا ثناء اللہ صاحب نے غصہ دلایا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے عوام کو. پھر جو خواجہ آصف صاحب نے بیان دیا راولا کوٹ والا, وہ اس پہ بھی بلاول صاحب نے جو بڑی انہوں نے اس پہ ایک ناراضگی کا اظہار کیا, اور اس حد تک کہا کہ مطلب معافی کم سے کم مانگے, معافی کا مطالبہ کیے, الٹا اڑے ہوئے ہیں اپنے اس بیان پہ. تو یہ تو مطلب وہ آپ کی اس بات سے بالکل سہمت نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کا مقصد ایک ہے کہ قومی یکجہتی ہو, اور وہ تو کہتے ہیں آپ کسی اور ڈگر پہ ہیں. دیکھیں, بعض دفعہ جو ہاؤس سے باہر بیٹھے ہوتے ہیں لوگ, ان کو ٹمپریچر نہیں پتہ ہوتا, یا جو چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے, تو تھوڑا بہت اس طرح کے اسٹیٹمنٹس کچھ زیادہ طریقہ کار پیش کرنے کا, کہانی کا ہر بندے کا ایک الگ ہوتا ہے. تو لیکن میں نے جس طرح کہا کہ ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. بعض دفعہ ہم جب تنقید کرتے ہیں ان کے انفراسٹرکچر, روڈوں کے اوپر, ان کے کاموں کے اوپر, تو ہمارا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیں. خالی یہ مطلب ہوتا ہے کہ چیزوں کو اصلاح کریں, ٹھیک کریں, اور بہتری کی طرف چیزوں کو لے کے جائیں. تو وہ جو ہے اتنی کوئی سیریس بات نہیں ہے. اور وہ جو بیان تھا پھر دانیال صاحب, ان یور اون اسیسمنٹ, آپ بھی ماشاءاللہ مطلب یو ہیو اے لیندی پولیٹیکل کریئر, آپ کا بڑی اچھی پولیٹیکل اننگز ہیں آپ کی, وہ ٹھیک تھا وزیر دفاع کا ریگارڈنگ راولا کوٹ اینڈ میرپور؟ دیکھیں, وزیر دفاع صاحب کا بھی ایک اپنا طریقہ کار ہے بات کرنے کا. بعض دفعہ وہ جو بہتر سمجھتے ہیں, وہ سینئر پالیٹیشین ہیں, وہ اپنا دے سکتے ہیں. میں اس کو ٹھیک یا غلط تو نہیں کہہ سکتا, لیکن میں یہ ایک چیز آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے لیے جو کشمیر کے ایشوز ہیں وہ اٹموسٹ امپورٹنس رکھتے ہیں پرائم منسٹر کے لیے, اور وہ ایکسٹریملی پرٹیننٹ ہیں, اور ان کو ہم فامت سے اور حل کی طرف لے کے جا رہے ہیں, پہلے بھی آگے بھی لے کے جائیں گے. لیکن اگر کوئی یہ ابہام رکھتا ہے کہ اداروں کو, آپ پاکستان کو, اپنی افواج کو, آپ پارلیمان کو ہاسٹیج بنا کر چیزیں نکلواؤ گے, آپ اداروں کے اوپر حملہ کرو گے, اینڈ یو ول تھنک دیٹ یو ول ناٹ بی آنسریبل ٹو اینی بڈی, تو یہ کسی اور زوم میں ہے, یہ ان کی غلطی ہے. اس چیز کو وہ ریکٹیفائی کریں. اور دیکھیں, ہمارا ایک ہی ہدف ہے, اور وہ یہ ہے کہ چیزیں افہام و تفہیم کے ساتھ آگے بڑھیں. لوگوں کے جو جنرل پبلک کے ایشوز ہیں وہ ہم حل کریں, جو ایشوز ایٹ لارج ہیں وہ حل کریں. اچھا, I will take it across دانیال صاحب, آپ نے اس میں اپنا براڈر ذاتیات کی سیاست جو کسی کو نہیں کرنے دیں گے. صحیح ہوا. میں کیونکہ جس پروگرام کا میں حوالہ دے رہی تھی ہمارے پچھلے ہفتے کا, اس میں چودھری منظور صاحب نے یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا کالعدم جو پابندی لگائی ہے نا JAAC سے, وہ بھی آپ ہٹائیں, جوائنٹ ایکشن کمیٹیز. بٹ سحر صاحبہ, آپ نے دانیال صاحب کی پوری بات سنی, وہ ایک اس کو بڑا سمپلسٹک ویو دے رہے ہیں, اور ساتھ یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, اور جیسے وہ مطلب آپ کے انفراسٹرکچر پہ اگر وہ سندھ کی تنقید کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ سے بریک اپ کر رہے ہیں. تو سملرلی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تنقید کا بھی یہ مطلب نہیں کہ آپ ان سے بریک اپ کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ مونا. آپ نے دانیال چودھری کو بڑی مشکل ذمہ داری دے دی ہے. اب وہ کیا کرے, ایک طرف ان کے سامنے ان کے وہ حضرا ہے جن کے سامنے دانیال کی اپنی جو شخصیت ہے اور جتنا وہ ایک خود ٹھنڈے مزاج کے ہیں, وہ کیا جواب دیں گے ان کا. دیکھیں, کچھ چیزیں, کچھ معاملات بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں, اور کچھ موضوع کے بیانات نے چیزوں کو اس نہج تک پہنچایا ہے. تو وہ جو ہے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بات کی, وہ بہت اہم ہے کہ وزیر اعظم صاحب بہت کوشش کر رہے ہیں, انتھک محنت کر رہے ہیں, ایک بڑا اچھا جیسچر دکھاتے ہیں, وہ ہاؤس میں بھی آتے ہیں, وہ اپوزیشن کے پاس بھی جاتے ہیں, اور وہ جو الائڈ پارٹیز ہیں ان سب کو بھی بہت ساتھ لے کے چلنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف چند وزراء کے جو بیانات ہیں وہ مشکلات کھڑی کر رہے ہیں. اب یہ بیان کہ جی 12 سیٹیں جیب میں رکھ کے آپ سٹارٹ کرتے ہیں, مطلب ہاں جی, یہی بات چودھری صاحب نے بھی کی تھی کہ یہ رانا ثناء اللہ کے اس بیان سے معاملہ بگڑا تھا پچھلے سال جو انہوں نے مظفر آباد میں دیا. اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اگر آپ یہ اسرٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کیونکہ جو مہاجرین کی سیٹس ہیں جو پنجاب میں ہیں, یو وڈ مینوپلیٹ اور یو وڈ مینیج, تو یہاں سے خرابی کی ابتدا ہوئی ہے. پھر اس کے
बाद एक सेंसिटिव इशू है, कश्मीर हमारी शहरक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो बुनियाद ही कश्मीर है। तो अगर आप कश्मीर में जो है जब एक चीज़ मफाहमत के साथ चल रही है, गुफ्तगू हो रही है, हम अपनी राय दे रहे हैं, तो उसके बाद आप इस तरह के बयान, तो ये खाली कश्मीर की बात नहीं, आप ये देखिए जीबी के भी हुकूमत जो है वो वज़ीर आला इलेक्ट होने तक वज़ीर आज़म का जेस्चर कुछ और था, वो मुबारकबाद देते थे, और कुछ वज़रा के जो है ना हालात कुछ और थे। और आज भी हम यही देख रहे हैं कि एक तरफ हम इतना अच्छा आपको जेस्चर दिखा रहे हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं बजट पे, कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है पंजाब में, ठीक है, पंजाब सिर्फ लाहौर नहीं है, और सिर्फ ये भी नहीं, मैं समझती हूँ कि जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अपनी बजट स्पीच भी की थी वो भी बहुत अहमियत के हामिल थी, कि आपने जो है रिसोर्सेज सी पैक के आपने अगर एक सूबे में या एक शहर में लगा दिए, अगर आप वो पोर्ट सिटीज से स्टार्ट करते तो आज जो है प्रॉस्पेरिटी पूरे मुल्क में होती। तो बात ये बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जब हमारे प्रोजेक्ट डिले होते हैं, जब आप जो है फिर बातें करते हैं, फिर आपकी जो है एलाइज वहाँ पे वो होते हैं जो मतलब जिनके साथ आप वादे कर लेते हैं, आप पूरा करने की पोजीशन में एमक्यूएम की आप बात फरमा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एमक्यूएम की बात, एमक्यूएम के बारे में इतना ज्यादा बात इसलिए नहीं करना चाह रही, उनके अपने अंदर इस वक्त जितने खिलाफात चल रहे हैं, जितने हिस्से हुए हुए हैं, और खास तौर पे मुस्तफा कमाल के अपने जितने बयान हैं बड़ी तफसील से बताते हैं, वो बड़ी तफसील से बताते हैं कि कराची को क्या हुआ, 25 साल तक की फंडिंग किसने ली, जलाओ गिराओ किसने किया, कब्जा भत्ता किसने किया, किसने जो है वो कत्लो गारत गरी की तरफ नौजवानों को राग़िब किया, और किस तरीके से कराची की जो है खुशहाली को और तरक्की को आग में झोंक दिया। तो उस पर मैं कुछ भी नहीं कहती, वो आपस में खुद ही इन चीजों को जो है ले आते हैं सामने। अब जो बात हुई मोना, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि यानी पहले रावला कोर्ट वाली बात, अव्वल तो देखिए कुछ बातें होती हैं, सेंसिटिव बात है, आप उसको मौजूद तरीके से भी कर सकते हैं। ख्वाजा आसिफ की सिर्फ यहाँ नहीं, उनकी बातों पे को रोजाना उनकी पार्टी जस्टिफाई करने की कोशिश करती है, वो आते हैं और रोजाना एक नया इशू खड़ा करते हैं, और मुझे नहीं पता कि उसका मकसद क्या होता है, किस चीज से ध्यान हटाना चाहते हैं, चीजा के टावरों से। यानी इस इशू के अलावा भी आप समझती हैं तहफ़्फ़ुज़ात हैं वज़ीर दिफा की ज़ात को लेकर? बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। राजा परवेज अशरफ ने बहुत अच्छे तरीके से एक बात की और खत्म हो गई, लेकिन ही ट्राइड अगेन। ख्वाजा आसिफ दोबारा खड़े हुए और उन्होंने दोबारा वो माहौल पैदा किया और दोबारा ऐसी बात की कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी को बात करनी पड़ी, वरना हम सिर्फ ये चाह रहे थे कि अच्छे तरीके से बजट सेशन जो है वो कंक्लूड हो, लेकिन ये अननेसेसरी जो है प्रोवोक किया गया। ठीक है, पूछ लेते हैं। अच्छा दानियाल साहब, ये बहुत सारे अहम बातें हैं और इसका आप जवाब फरमाते हैं कि आप क्यों इलेक्शन लोकल बॉडीज़ के कलेक्शन वो जो हैं वो कराने से आप खौफजदा हैं, गुरेजा हैं? ये तो बात एक मैटर ऑफ फैक्ट है कि इलेक्शन तो नहीं होके दे रहे पंजाब में। मोना, बिल्कुल गुरेजा नहीं है। मैंने जिस तरह अभी मैं आपसे पहले भी एक प्रोग्राम करा था, आई वाज सेइंग इट देयर आल्सो, कि देखें हमारा मेन चीज क्या है, 18वीं तरमीम का एसेंस क्या था? एसेंस था डेवोल्यूशन एंड डेलीगेशन ऑफ पावर। डेवोल्यूशन था कि आपकी पावर्स इंक्लकेट हो नीचे तक, और वो फिर जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है वो भी हो, और इसी तरह जो डेलीगेशन है वो भी हो। अच्छा, जब हम अमेंडमेंट्स की बात करते हैं, हम एनएफसी की अवार्ड करते हैं, तो हम हकीकत में उसी चीज़ की बात करते हैं कि जब तक आप आइन में इसका टाइम, तरीक़ाकार, तकसीम का तरीक़ाकार का तयन नहीं करेंगे तो आप कैसे इन्फोर्स कर सकेंगे? फिर आप वही हाल होगा कि जहां अगर हुआ हुआ भी है तो उनके पास पावर नहीं है। हमारे अभी तक कैंटोनमेंट बोर्ड्स में सारे लोग एक्टिवेट थे, चल रहे थे, लेकिन अगर पैसे तकसीम करने का निज़ाम, ट्रिकल डाउन करने का अफेक्ट, टाइम नहीं मौजूद, तो फिर इस पूरी चीज़ में एक खुद जो है वो डिले आ जाता है। तो जब तक आप रूट कॉज एड्रेस नहीं करेंगे, देखिए जब बीमारी अगर दांत में कीड़ा लगा हुआ है और आप हर दफ़ा कोई एंटीबायोटिक या पेन किलर लेकर समझें कि जहाँ वो पेन किलर से ख़त्म हो जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। यू नीड टू टेक द बग आउट। तो बताएं दानियाल साहब, इसमें मसला ये आ जाता है कि आप, हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं, रिविजिट करेंगे पहले 18वीं तरमीम को, फिर लोकल बॉडीज के इलेक्शन होंगे? नहीं, 18वीं तो अब विजिट नहीं हो सकती, रिविजिट हो सकती है। अब तो 27वीं होगी ना रिविजिट। तो वो रिविजिट हमने करनी है, एक तो एनएफसी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है, और दूसरी हमें रिविजिट करना है तरीक़ाकार। जब तक ये बैठकर हम इसके ऊपर एक लाए अमल नहीं तय करेंगे कि लोकल बॉडीज का टाइम जब तक तयन नहीं होगा, जब तक लोकल बॉडीज में, आई वाज सिटिंग अ वेरी सीनियर पीपल्स पार्टी का पॉलिटिशियन द अदर डे, मैं डोंट वांट टू टेक हिज नेम, तो उन्होंने कहा कि ये हमारी जमात खुद भी जानती है, जब ये हुआ
تو زرداری صاحب واز آف دا پوائنٹ کہ یہ غلطی ہو گئی ہے, اس کو پراپر ٹرکل ڈاؤن کا جو افیکٹ ہے وہ کیا تبھی غلطی ہو گئی ہوگا ہے کہ جب 18ویں ترمیم کے ٹائم پہ, دیکھیے پیسوں کین یو ایلیبریٹ کے نہیں ہاں 18ویں ترمیم میں نہیں, ہاں جو پیسوں کا ٹرکل ڈاؤن کرنے کا افیکٹ ہے, جی جو اس کا جی ٹائم ہے, ٹائم کتنے عرصے بعد الیکشن ہونے چاہیے, ان کا تعین, ان کو فنڈ کہاں سے ملے گا, وہ پیسہ کون دے گا, کیسے آئے گا, مطلب جس طرح نارمل الیکشنز کی تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں, پھر ان کی پاور کہاں سے وہ لیں گے, پاور کہاں سے ڈرائیو ہوگی, اور پاور جو ہے کہ آپ کی پھر جو منی کا ٹرانزیکشنز ہیں, جو انفراسٹرکچرل ورک ہے, وہ کون سی ان کی ڈومین میں آئے گا, کیا ہوگا, تو پورا ہاچ پاچ جو بنا ہے دیٹ نیڈس کلیئرٹی. ہم بار بار جب کرتے ہیں کہ اس میں ریویژن کی ضرورت ہے, تو وہ ریویژن ناٹ فار دا سیک آف ریویژن, ریویژن فار اے بیٹر پالیسی. جی میں اسی لیے ہم پوچھ نے رہی ہوں شروع کیا دانیال تھا صاحب, پلاسٹک کی, اگر آپ ہم پلاسٹک کے تمام کی تھوڑی سی اس پہ ایک کلیئرٹی بھی لا دیں کہ اس کا مقصد کیا ہے جی ریویژن کا, کیا کوئی کس طرح سے آئے گا ریویژن, کہ کوئی 28ویں ترمیم آئے گی, کوئی نیا, مطلب واٹ ایگزیکٹلی از ریویژن. دیکھیں دو طریقہ کار ہیں جس سے آ سکتی ہے. ایک, آپ منی بل کو این ایف سی کے تھرو آپ ریویژن لے کر آتے ہیں, منی بل, ٹھیک ہے نا, کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے اور آپ کیا کیا طریقہ کار سے کریں گے, ٹھیک ہے. جب آپ نے پیسے طریقہ کار تعین کر دیا تو آپ کی فائنینشیل اٹانومی والی چیز آ گئی. پھر آپ نے آئین میں جب بھی آپ ٹائم جو ہے وہ تعین کر دیتے ہیں کہ 3 سال بعد ہونے ہیں, ان کی معیار اتنا عرصہ ہوگی, اس کا طریقہ کار یہ ہوگا, وہ پاور جو ہے کون سی ان کے پاس جائیں گی, کس طرح جائیں گی, تو آپ کی کلیئرٹی آ جاتی ہے. ان دونوں چیزوں سے اب یہی بات ہے کہ طریقہ کار کیسے, کس ٹائم اور کون سا کرنا ہے, اس پہ بیٹھ کر ہمیں بات کرنی ہے اور ان کو امپاور کرنا ہے. 18ویں ترمیم کی روح جو اس ہے, کے لیے اس آپ کو کی نو نہیں اسپرٹ کر یہ دیا ہے آلریڈی دانیال صاحب, پیپلز پارٹی نے, کیسے آپ نو نے نہیں کر دیا, یہ جب آپ نے یہ والی پیشکش ان کو کی, دیکھیں ان کے, میرا میں نے جس میرا طرح اپنا کہا اندازہ کہ ہے انہوں نے آلریڈی آپ کو ریفیوز کر دیا ہے. دیکھیں یہ جو ریفیوز اور نہ ریفیوز کرنے والا چیز جو ہے وہ تھوڑی ابھی ارلی ہے, لیکن میں نے کہا کہ دیکھیں ان کے بھی اچھا اس چیز کے اوپر گریونسز ہو سکتے ہیں اور ہمارے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن بٹ when you sit together and you talk for the larger interest of people, تو پھر کوئی حل نکل آتا ہے. اگر ہم شروع ہی نہ سے کریں پھر تو حل نہیں نکلے گا نا. حل تو نکلتا ہی تب ہے کہ جب آپ یہ اس چیز کو لے کے جائیں کہ دیکھیں آپ کی سیاست کا طریقہ کار الگ ہے, ہماری الگ ہے, لیکن الٹیمیٹلی بینیفٹ کون کرے گی, عوام, لوگ. دیکھیں اگر یہ نظام مضبوط ہوتا تو یہ میری بہن کے ساتھ جتنے بھی کولیگز ہیں, یہ اپنے ساتھ گدیاں لے کے تھوڑی پڑتے, ان سب کے جو کراچی سے اسلام آباد آتے ہیں, ان کمر کے درد ہی نہیں ان کے ٹھیک ہوتے. وہاں آپ جاؤ, ایک روڈ کے اوپر جاؤ, تو ان کی روڈ کے اوپر جو کھڈے ہیں وہ دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں. ہمیں تو سمجھ کہ یہ کون سا شہر ہے, یہ لائٹوں کا شہر ہے یا کیا چیز ہے. تو جب آپ امپاور کریں گے تو آپ کے چیزیں بہتر ہوں گی, انفراسٹرکچر بہتر ہوگا, ایک پروسیس جی پروسیجر سحر کے صاحبہ, تھرو. یہ بہت مفید اگر مشورہ ہے. بات ہے تو ہم کراچی میں ہر روز ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے کہ یہ میری ڈومین میں نہیں آتا, یہ اس کی ڈومین میں آتا ہے, وہ کہتا ہے یہ اس کی ڈومین میں آتا ہے. اب ابھی مطلب تک بڑا سمجھ نہیں کلیئر آیا کٹ کہ جواب ہے, جو آپ علاقوں اگر سارے گزرے شروع ہی ہوتے ہیں نہ وہ سے کس کی کریں گے ڈومین تو میں. پھر بات نہیں بنے گی. آپ اگر خود بھی ایک مانتے ہیں کہ ایک چیز کو آگے ڈیوالو نہیں کیا جا رہا, تو منی بل کے لیے آمادہ ہو جائیں این ایف سی کے حوالے سے, اور یہ جو گدیاں آپ کو گاڑی میں لے جا کے ہر جگہ پھرنا پڑتا ہے, اس سے بھی آپ کو نجات مل جائے گی فار ایور. سحر صاحبہ جی دیکھیے مولانا, میرے خیال میں دانیال چودھری بہت معصومانہ باتیں کر رہے ہیں, یا تو حقائق سے بالکل لا علم ہے. میں کہنا نہیں چاہتی, بہت ہی فضول بات انہوں نے کی ہے. وزیر اعظم صاحب سے پوچھیں کہ ان کی کمر میں درد تو نہیں ہوتا. آئی ایم ویری سوری, یہ اس طرح کی باتیں ان کو کہتے ہوئے زیب نہیں دیتی. مجھے بتائیں ان کو کتنے سال چاہیے ایسا قانون جو ہے بنانے میں کہ یہ بلدیاتی انتخابات کرا سکے. میں کراچی کے لیے آپ بات کرتے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ کراچی کے پروجیکٹ کے لیے آپ کو پیسہ رکھتے ہوئے کیا پرابلم ہوتی ہے. آپ جو ہے جو پروجیکٹ سال میں 2 سال میں کمپلیٹ ہونے ہوتے ہیں, آپ ان کے لیے 10 سال تک کیوں لٹکاتے ہیں؟ کیوں جو ہے K4 کا منصوبہ پورا نہیں ہوتا ہے؟ کیوں جو ہے وہ موٹر وے جو ہے, آپ کراچی کی بات آئے تو آپ کہتے جی سپر ہائی وے کا نام موٹر وے رکھ دو, اور جو موٹر وے جو ہے حیدرآباد سے کراچی اور جو ہے سکھر سے حیدرآباد وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی. دیکھیں بدنیتی آپ کی معلوم ہے, ملک کے وسائل کی نامنصفانہ تقسیم. اصل چیز تو یہ تھی کہ جب ہم نے تو آج بھی اپنے این ایف سی کے شیئر سے جو ہے وفاق کو دیا ہے, کہ وفاق نے کچھ اپنی طرف بھی توجہ دی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو ایف بی آر ہے وہ کیوں ناکام ہے, جن کو آج وزیر خزانہ صاحب 6 مہینے کے آنریڈیم دے رہے ہیں لوگوں کے منہ سے نوالا چھین کے, جو اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام ہے.
کیا یہ سوچا ہے کہ جی یہ ناقص کارکردگی کیوں ہے؟ سندھ تو ریونیو جنریٹ کر کے دے رہا ہے، سندھ تو آپ کو تھڑ سے بجلی بنا کے بھی دے رہا ہے، سندھ تو آپ کو گیس بھی دے رہا ہے، جو ملک کا جو ہے زیادہ تر. لیکن سیر صاحبہ فواد چودھری بھی دیکھیں پی ایم ایل این سے نہیں ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 2001 کا جو قانون ہے وہ سندھ دوبارہ بحال نہیں کر رہا. فواد چودھری جو ہے وہ تو اس وقت ان رہنے کے لیے سیاست میں وہ اسی طرح کے بیانات دیتے ہیں، کبھی ادھر ڈولتے ہیں کبھی ادھر ڈولتے ہیں. ان کے بارے میں کیا بات کروں؟ یہاں پر آپ دیکھیں اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کی تاریخ آتی ہے تو بولتے ہیں جی نیا قانون بنا رہے ہیں، لاہور میں آتی ہے تو نیا قانون بنا رہے ہیں. وہ قانون ان کا ہی نہیں بن پاتا، وہ ایسا قانون ہی نہیں بن پاتا کہ یہ بلدیاتی انتخابات کرائیں. ہم پہ بات کرتے ہیں ہمارے بلدیاتی انتخابات جو ہے بلدیاتی ادارے چل رہے ہیں اور بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں، آپ ہم پہ تنقید کرتے ہیں. آپ آ کے دیکھیں اس وقت ہیلتھ کا بہترین نظام جو ہے وہ اگر کہیں پہ ہے فری آف کاسٹ تو وہ کراچی میں ہے، وہ سندھ میں ہے. وہ ہمارے پاس NICVD میں پچھلے 1 سال میں 3.5 لاکھ سے اوپر جو ہے دوسرے صوبوں سے لوگ آئے علاج کرانے کے لیے. صرف NICVD کی بات کر رہی ہوں میں. دیکھیے اور اسٹیٹ آف دا آرٹ ہیلتھ فیسلٹیز ہے جس کی آپ بات کریں. یہاں پہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اچھا ایک سیر صاحبہ ایک جائز سوال ہے ان کا، میں جواب دے دیں، مجھے ایک بات کا جواب دے دیں. بچی آسٹریلیا سے آتی ہے، وہ اس کو مار دیتے ہیں. گجرانوالہ میں بچی مر جاتی، اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی جو مجرم تھے وہ اگلے دن، یہ انہوں نے ڈیتھ اسکواڈ بنائے ہوئے ہیں، یہ ایگزیکٹو کے ذریعے اور ڈیتھ اسکواڈ اور پراکسی. اچھا ایک یہ الگ پہلو آپ لے آئی ہیں بات میں، وہ گورننس کو لے کے، اور آپ پنجاب میں پنجاب پولیس NCCD آپ کراچی کے اوپر سیاست کرتے ہیں، وہ تو آپ کو پال رہی ہے پورے. اگر آپ یہ دیکھیں ملک سے لوگ مائگریٹ کرتے ہیں تو وہ سندھ میں آتے ہیں. اچھا سیر صاحبہ ایک بات ان کی ایک جائز سوال ہے، اس کا پلیز جواب فرما دیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ وفاق کسے ایکسپیکٹ ہی کیوں کرتے ہیں کہ K4 منصوبہ ہے تو وفاق بنائے، گرین لائن پروجیکٹ ہے تو وہ وفاق بنائے، ڈیسیلینیشن پلانٹ ہے وفاق بنائے. Why don't you do it from Sindh government's own resources؟ وہ کہتے ہیں پنجاب میں ہم اپنے ریسورسز استعمال کرتے ہیں، آپ بھی کر لیں. آپ وفاق پہ ڈیپینڈ ہی کیوں کرتے ہیں؟ جی بالکل، پنجاب میں ریسورسز استعمال کرتے ہیں لوگوں کا مذاق اڑانے کے اور گلف اسٹریم لینے کے لیے. پوری PIA بیچ دیتے ہیں 10 بلین میں اور 11 بلین کا آپ جو ہے $1 بلین کا آپ جو ہے گلف اسٹریم خریدتے ہیں. کیا پنجاب، کیا یہ جو اورنج ٹرین ہے یہ کیا پنجاب کے پیسوں سے بنی ہے؟ ہر جتنے جو ریسورسز ہیں وہ ایک صوبے میں ڈائیورٹ کر کے آپ جسٹیفیکیشن کیا دیتے ہیں؟ آپ نے تمام چھوٹے صوبوں کو آپ نے. جی آئی ٹیک دی لاسٹ ورڈ فرام دانیال صاحب آن دس سیگمنٹ میں، پھر اس کے بعد وائنڈ اپ کروں گی. دانیال صاحب یہ جو ڈیتھ اسکواڈ کی بھی انہوں نے ایک ایلیگیشن لگائی ہے، اس پہ بھی آپ بالکل مختصراً اگر جواب فرما پائیں پھر میں سیگمنٹ وائنڈ اپ کرتی ہوں. مونا میں دیکھیں، میں سیر صاحبہ میری بہن ہے اور میں تو ان کو صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیں جو انہوں نے باتیں کی، جو ان کے اچھے کام ہیں وہ اچھے کام ہیں. ہم نے اس کے اوپر تو میں نے کہا ہی نہیں نا کہ نہیں ہے. اور مجھے پالیٹکس کا چیزوں کا شاید ان کی لوگوں سے بہت زیادہ پتہ ہے اور بہت بہتر پتہ ہے، کیونکہ میں روز ہر چیز میں انوالو رہتا ہوں. لیکن میں خالی ایک چیز کہہ دوں ان کو، ایک چیز کہوں کہ دیکھیں آپ جو غلط ہے، اگر یہاں بھی کوئی غلط ہوتا ہے تو وہ بھی غلط ہے. لیکن ہم اگر بات لوکل باڈیز یا لوکل سسٹم کی کریں تو اس میں ہسپتال یا جو فائنینشیل اٹانومی ہے اس کی بات نہیں، مطلب اسپتال کیسے چل رہا ہے اس کی بات نہیں آ رہی. دیکھیں جو ان کے کھڈے ہیں وہ میں نے تو نہیں ٹھیک کرنے نا. اب ان کی ناکامیاں کوتاہیاں آپ میرے پہ تو نہیں بلیم کریں گی، مجھے تو نہیں یہ ڈانٹ سکتی ہے غصہ کر سکتی. یہ تو ان کو اپنے لوگوں کو جا کے کہنا چاہیے نا. یہ ان کو کہیں جب ہم کراچی میں کیوں جا کے اس کی ایکسپلینیشنز دوں کہ کیا حال ہے. آپ جائیں، آپ ایئرپورٹ پہ لینڈ کریں اور آپ خالی جا کے سحر صاحبہ کے گھر تک جائیں آپ بغیر پروٹوکول کے. ایک چوک پہ آپ کا فون چھینا جائے گا، آدھے چوک پہ آپ کے گھٹنوں سے آواز آ رہی ہوگی گاڑی کے، جو آپ کے حالات ہو جائیں گے. آپ پریشان ہو جائیں گی کہ یہ کیا طریقہ ہے، کیا چیز چل رہی ہے. آپ ہم یہاں بات کریں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اے کمپیریٹیو انالیسس، کوئی کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا. کراچی از اے بیوٹیفل میسو سٹی، بڑا ویلکمنگ سٹی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو زیادتیاں ہیں ہم اس کی بات کر رہے ہیں. ہم کوئی یہ ٹٹ فار ٹیٹ نہیں کر رہے. We're just saying that جب ہم کمپیریٹیو انالیسس کرتے ہیں تو پھر سب چیزوں کو کرتے ہیں. آپ میرے حلقے میں آپ آئیں، آپ شو کریں مونا، اور آپ کو میں پورا راولپنڈی دکھاتا ہوں جو ہماری مین. رائٹ، یس. اچھا یہ بات صحیح ہے کہ ہم لوگ ایک میڈیا کی آنکھ سے بھی اس چیز کو بالکل ایک کمپیریٹیو کریں انشاءاللہ. دس از اے گڈ آئیڈیا. اور اس پہ آپ تمام میں سے پلیز پھر ہمیں بالکل ہر جگہ جانے کی اجازت ہو اور رپورٹ کرنے کی اجازت ہوگی تو یہ شرط ہوگی. بٹ تھینک یو دانیال صاحب، آپ پلیز اسٹے ود اس. سحر صاحبہ تھینک یو فار جوائننگ اس. ایک سیگمنٹ کے بعد چونکہ ہم نے پہلا سیگمنٹ پیپلز پارٹی اور PMLN کی اس وقت جو ایک پرابلمز آ رہی ہیں ان کے حوالے سے اورینٹ کیا تھا. اسٹے ود اس.
ویلکم بیک ناظرین. ایک آخری لیگ میں ضرور یہ بات کرنا لازم ہوگا کیونکہ جو بجٹ سیشن ہوا اور اس میں جو تقاریر ہوئیں وہ خاصی آؤٹ آف دا بلو تھیں. اپوزیشن کے حوالے سے جو اعلانات کیے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف نے، اور پھر اپوزیشن نے بھی پلٹ کر جو مطالبات کیے ہیں حکومت وقت سے. اوور ٹو دیز میٹرز. دانیال چودھری صاحب ابھی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. گورنمنٹ کے تمام تر پرسپیکٹیوز اور حکومت کی طرف کی جو کیا کہتے ہیں کیمپ وہ سنبھالے ہوئے، تو ویلکم دوبارہ ان کو میں کہتی ہوں. اور نعیم پنجوتا صاحب ناظرین اپوزیشن کے کوارٹرز سے ہمیں جوائن کرتے ہیں. تمام تر اپوزیشن اور پی ٹی آئی کے جو بڑے لرنڈ پرسپیکٹیوز ہیں ان کے ساتھ سیاسی اور لیگل دونوں اعتبار سے ہماری رہنمائی کریں گے. خوش آمدید آپ کو بہت بہت پنجوتا صاحب، ویلکم. چونکہ آپ کی انٹری ابھی سیگمنٹ میں ہوئی ہے. پنجوتا صاحب یہ بتا دیں کہ یہ جو 2024 اور 2018 دونوں الیکشنز کے آڈٹ کی آپ کو پیشکش ہے تو اس کو قبول فرمائیں. اس سے اچھا موقع تو پھر کبھی نہیں ملے گا، اور یہ نہ ہو کہ یہ موقع محدود مدت کے لیے ہو. بہت شکریہ مونا، آپ نے موقع دیا. جی آپ کا میں بہت اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. تحریک انصاف اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرتی ہے. ہم اس بات پہ ایگری ہیں. آپ جیسے مرضی ہے تحقیقات کرانا چاہتے ہیں کرائیں. انڈیپینڈنٹ لوگوں کے اوپر مشتمل بینچ بنائیں، ایک کمیٹی بنائیں جو تحقیقات کریں. 2018 کے اندر مونا آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کا یہ موقف تھا کہ جو جماعتیں اس وقت دھاندلی کے بارے میں بات کر رہی ہیں، میں ان کو کہتا ہوں، میں آفر دیتا ہوں کہ ہم جو آپ حلقہ کہتے ہیں ہم اس کی تحقیقات کے لیے 10 کہتے ہیں 20 کہتے ہیں، جتنے حلقوں کی تحقیقات آپ سمجھتے ہیں ہم کرانے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس وقت بھی یہ بھاگے. 2013 میں جب عمران خان صاحب نے مختلف حلقوں کو کہا کہ کھولیں، اور اس وقت یہ نہیں کھول رہے تھے، 400 کے قریب الیکشن پٹیشن الیکشن کمیشن کے سامنے تھی. عمران خان صاحب نے کہا کہ کھولیں، 4 کھولیں تاکہ ایگزامپل سیٹ ہو جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ یہ 4 حلقوں کے رزلٹ کے بعد کہ کیا ہوا اس الیکشن کے اندر. لیکن اس وقت بی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی بھاگی تھی. آج بھی ہم اس بات پہ کہتے ہیں کہ 2024 2018 اور 2013 کو اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں چھوڑ دیں، 18 اور 24 بھی یاد ہیں. بات سمپل ہے کہ شہباز شریف صاحب کا یہ فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کر یہ کہنا کہ اگر اس وقت جو لوگوں کو اٹھایا گیا، پٹکے ڈالے گئے، فلاں کیا گیا، یہ کیا گیا، وہ کیا گیا، یعنی دھاندلی کی گئی، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ٹھیک نہیں تھا، تو اب بھی معاملہ بالکل ٹھیک ہے. ان کا اس بات کے اوپر اتفاق ہو چکا ہے کہ 2018 کے اندر بھی جو ہے وہ الیکشن جو ہے جو ان کا کہنا تھا کہ مینڈیٹ لوٹا گیا، تو اب بھی لوٹا گیا ہے. تو اب بھی اگر لوٹا گیا تو یہ کون سی بری بات ہے؟ مطلب دونوں کو وہ جائز قرار دے رہے ہیں. تو ہمارا موقف تو اس وقت بھی یہ تھا، ہمارا موقف آج بھی یہ ہے. ہم انڈیپینڈنٹ تحقیقات کے لیے تیار ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ واقعی دھاندلی کے ذریعے جیتے ہیں، اور اس چیز کو لیجیٹیمیٹ قرار دے رہے ہیں کہ دھاندلی کی ساری حکومتیں آتی ہیں تو ہم بھی آ گئے، تو کیا ہو گیا. بتائیں دانیال صاحب، اس پہ یہی کئی لوگوں کا میں نے اور بھی یہ اوپینین سنا ہے کہ یہ تو ایک طرح کا کنفیشن ہوا اور اعتراف ہوا وزیر اعظم صاحب کا کہ اگر 18 والا خراب تھا تو 24 والا بھی خراب ہے. مونا بالکل بھی نہیں، کوئی کنفیشن نہیں ہے. پنجوتا صاحب میرے بھائی ہیں، کولیگ بھی ہیں، وکیل ہیں، لیکن یہ شاید اس ٹائم اتنے پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں تھے، ان کو پتہ نہیں. میں نے وہ ساری تاریخیں جو ہیں وہ خود بھگتی ہیں، جہاں ہم 2.5 سال حلقے کھولنے کی بات کرتے تھے، اور اس پہ ان کے سارے شاہ محمود قریشی سے لے کر فواد چودھری سے لے کر محمد زبیر صاحب کے جو بھائی ہیں ان سے لے کر یہ سب تاریخوں میں آتے تھے، اور یہ بیان کر رہے ہوتے تھے کہ وہ الیکشن، وہ حلقے جو ہیں وہ نہیں کھلے ہونے چاہیے. اور پتہ نہیں کتنی تاریخیں اور کتنی میٹنگز اور کیا کیا اس کے اوپر ہوا. لیٹس ناٹ گو انٹو ہسٹری. اس میں ہم جتنا جائیں گے، کہتے ہیں کہ ڈیول از آلویز ان دا ڈیٹیل. the more we go into the detail the more devils will come out from it. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جو ریگنگ جس کی بات کرتے ہیں، یہ ریگنگ ہوئی کیا. ہمارے 70 سے زیادہ لوگوں کو جو ٹکٹ ہولڈرز تھے ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. 68 لوگوں جن کو ٹکٹ دیا تھا ان کو فورس کیا گیا کہ وہ ٹکٹ واپس کریں. آپ لوگوں کو ہمیں گلوں سے پکڑ کے انہوں نے اپنے گھر بھجوایا تھا. یہ تھی ریگنگ جو الیکشن سے پہلے ان کے لیے کی گئی. اور پھر الیکشن کے بعد جو ہے ایک ٹانگا پارٹی میں اپنی سیٹ کی بات کروں، مجھے 1,17,000 ووٹ پڑا، میرے مخالف کو 67,000 ووٹ پڑا. وہ تو اب تو بولتے نا 45 دیا، یہ دیا، فارم 47 تھا، وہاں تھا، وہ نہ کوئی کاغذ کسی کے ہاتھ میں نہیں، دھکے دے کے لوگوں کو باہر نکالا گیا. آپ کی ایک ٹانگا جماعت کو، اب یہ کس کو نیوٹرلٹی کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو ہے، آپ ٹانگا جماعت کسے کہہ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کو کہہ رہے ہیں یا کوئی اور پارٹی کو کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں ہاں، دیکھیں آپ سنگل 2 سیٹوں کی جماعت کو جب آپ نے یہ دیا
پھر آپ نے وہ ٹیسٹ ٹیوب مانسٹرز پیدا کیے اور مانسٹرز نے ملک میں تفریق کی سیاست کی, نفرت کی سیاست کی, آگ لگانے کی سیاست کی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح 9 مئی ہوا, آپ نے دیکھا کس طرح اداروں میں جلاؤ گھیرا ہوا, آپ نے دیکھا کس طرح قائد اعظم کے مجسمے جلائے گئے. یہ وہ طریقہ کار تھا. بٹ دانیال صاحب وہ میں عرض کروں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی سب ہمارے ساتھ بھی ہوا, ہمارے کینڈیڈیٹس پہ بھی دباؤ تھا, پارٹیاں بدلائی گئیں, اور وہ کہتے ہیں اوور اینڈ ابو ان سے الیکشن سمبل بھی از خود سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں چھین لیا گیا بالکل چند روز الیکشن سے پہلے. یہ چیز پی ایم ایل این کے ساتھ تو نہیں ہوئی تھی 18 میں. دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں کہ ان کی کمیاں اور کوتاہیوں کا آپ الزام ہمارے اوپر تو نہیں ڈال سکتے نا. اگر انہوں نے پروسیس اور پروسیجر پراپر فالو نہیں کیے, انہوں نے طریقہ کار نہیں کرایا, انہوں نے الیکشن جو کرانا تھا وہ نہیں کیا, تو پھر ہاؤ کین یو بلیم اس. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنی دیکھیں ان ناکامیاں اور کوتاہیوں کو ہمیشہ اوروں کے اوپر ڈالتے ہیں. ان کے پاس کوئی سکسیس سٹوری نہیں ہے. یا آپ کو یہ کہانی نہیں سنا سکتے کہ ہم نے یہ ڈیولپمنٹ کی, ہم نے یہ کیا, ہم نے ملک کو اس طرح بہتر کیا, مضبوط کیا. ان کے پاس سیاست کرنے کا پیمانہ ایک ہے, وہ نفرت ہے, تفریق ہے, آگ لگانا ہے. اور نفرت کی بنیاد کے اوپر یہ سیاست کر سکتے ہیں. یہ اپنی ڈیلیورنس کے اوپر, اپنی قیادت کے اوپر, اپنے کام کے اوپر تو کر نہیں سکتے. تو پھر دے ڈو واٹ دے بیسٹ ایٹ, اور یہ وہی فالو کرتے ہیں, وہی چیزیں کرتے ہیں. میں نے جس طرح کہا پنجوٹا صاحب میرے بھائی ہیں, لیکن دیر از اے لاٹ دیٹ کوڈ ہیو بین ڈن. یہ اگر کنسٹرکٹیو بات کرتے, کنسٹرکٹیو پالیٹکس کرتے کے پی میں, وہاں کے لا اینڈ آرڈر کو ایڈریس کرتے, وہاں کے لوگوں کے مسائل اور مسئلوں کو ایڈریس کرتے, پارلیمان میں بیٹھ کے پازیٹیو سیاست کرتے, جو آپ کے بجٹ کے ٹائم پہ آ کے گالی گلوچ اور بجٹ مار کے پھاڑ کے اسپیکر کے منہ پہ نہ مارتے. وہ تو ہر دفعہ ہی ویسے ہوتا ہے بھائی دوے دانیال صاحب, بجٹ سیشن میں اپوزیشن جو ہے وہ, بٹ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ آپ کی چیزیں بہت بہتر ہوتی, یہ آپ چیزیں بہتر ہوتی اور حل کی. اچھا ایک اور پیشکش ہے پنجوٹا صاحب, یہ پلیز یہ بھی بتائیں. خواجہ آصف صاحب پہ ویسے ہمارے پہلے سیگمنٹ میں بھی بڑی تفصیلی بات ہوئی ہے, لیکن انہوں نے تو آپ کو دعوت بھی دی ہے میثاق جمہوریت سائن کرنے کی, اور ایک بڑی دلچسپ بات کی ہے. کین وی پلے دا آڈیو آف اٹ کہ اگر ہم سنا پائیں خواجہ آصف صاحب نے جو بیان اس پہ دیا ہے. آئیں چارٹر آف ڈیموکریسی کو جو ہے وہ سائن کریں. میثاق جمہوریت میں اگر کوئی امپرومنٹ کی ضرورت ہے اس کو اس میں درج کریں. ماضی کو وہ بھی کریکٹ کریں, ہم بھی اپنے ماضی کو کریکٹ کر لیں, ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. پنجوٹا صاحب اس سے اچھا کیا موقع آپ کو ملے گا؟ دیکھیں اس سے پہلے خواجہ آصف صاحب جو بیان دے چکے ہیں, میثاق جمہوریت کے اوپر انہوں نے دستخط کیے تھے, اور اس کے بعد پھر کیا طریقہ کار کیا گیا اور کس طریقے سے ڈیل کے ذریعے, لندن ایگریمنٹ کے ذریعے جیلی اقتدار لیا اور حکومت کے اندر آ گئے. خواجہ آصف صاحب پہلے تو جو جمہوریت ہے وہ سیالکوٹ کے اندر لے کر آئے نا, کہ جہاں ریانہ ڈار سے وہ ہزاروں کو لیڈ سے ہار گئے اور جیلی مینڈیٹ کے ذریعے یہاں پہنچے, اور 2018 کے اندر بھی واٹس ایپ کے ذریعے باجوہ کو میسج کر کے سیٹ لینے والے آج آ کے جمہوریت کا پھر جو ہے رونا روتے ہیں. دوسری بات یہ ہے دانیال صاحب ہمارے میرے لیے قابل احترام ہیں, لیکن کیونکہ انہوں نے اپنی جماعت کا موقف دینا ہے, میں نے اپنی جماعت کا دینا ہے. بجٹ کے حوالے سے ہماری جماعت نے بھرپور طریقے سے عوامی ایشوز کو ایڈریس کیا. بجٹ میں ہم نے ہر سطح پر جو عوام دوست پالیسی ہے اس کو اپنانے کا کہا. انہوں نے تمام تر ہمارے اعتراضات مسترد کر دیے. یہ کمیٹیوں کا رونا رو رہے تھے جی کہ آپ آئیں کمیٹیوں میں, وزیر قانون صاحب کا میں سن رہا تھا, بیٹھیں جی بات کریں اور ہمیں تجویز دیں. تو آپ نے جو تجاویز ہماری طرف سے دی گئی تھیں وہ آپ ایکسیپٹ کر لیتے. اگر آپ کی تجویز یہ ہے کہ 8500 سے اوپر تنخواہ والا کمانے والا جو ہے وہ امیر ہے, اگر آپ کی پالیسی یہ ہے کہ 1,80,000 سے اوپر جو تنخواہ ہے جس کی اس کے اوپر ٹیکس کی چھوٹ ہے, اگر آپ کی پالیسی یہ ہے کہ صرف جہاز کے اوپر سفر کرنے والوں کے لیے ایئر لائنز کے ٹکٹ جو ہیں ان کے اوپر ٹیکس کی چھوٹ ہے, تو اس پالیسی کو ہم تو نہیں اپناتے. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ عام آدمی کی ڈیلیورنس کے لیے کچھ کریں, عام آدمی کے لیے. اچھا آپ نے خواجہ آصف کو جو ہے وہ خاصا اس چیز میں تنقید کا نشانہ تو بنا دیا پنجوٹا صاحب, لیکن جو ان کی بات ہے کہ میثاق جمہوریت اگر آپ سائن کر لیں, ایک چارٹر ہو کہ ایک بیسک طرح کا بیر منیمم کچھ نکات پہ آپ لوگوں کا اتفاق ہو, یہ بری رائے تو نہیں ہے, اور یہ ہو سکتا ہے آپ کے آگے آنے والے دنوں کے لیے کافی راستے بھی کھول لیں اس سے. انہیں کہیں نا کہ جمہوریت سٹارٹ کریں نا, عمران خان کے اوپر جھوٹے مقدمات ہیں, انہیں تمام لوگوں کو رہا, ملاقات ان کی ملاقات ان کا اعلان, انہیں کہیں سٹارٹ کریں اور اپنی سیٹ چھوڑیں کیونکہ آپ ہارے ہوئے ہیں. انہیں کہیں سٹارٹ کریں, سیٹ بھی چھوڑیں اور ملاقات بھی کریں. ڈاکٹر یاسمین راشد سے وہ کوئی 70,000 کے قریب ہارے ہوئے ہیں, اور ڈاکٹر یاسمین راشد کو 280 سال سزا جو دی گئی ہے. مطلب آپ میاں صاحب سے بھی سیٹ چھوڑنے کا تقاضا کر رہے ہیں اور خواجہ صاحب سے بھی.
کہ یہ دونوں جی یہ بالکل کریں, اس کے بعد آپ ان سے میثاق جمہوریت سائن دیکھیں کر عوام دیں کا مینڈیٹ نہیں ہے. آپ پتن کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ عوامی سروے اٹھا کے دیکھ لیں, آپ ابھی الیکشن اگر ان کو ہے کہ انہوں نے بڑا ڈیلیورنس کر دی ہے پنجاب کے اندر یا وفاق کے اندر یا کسی اور جگہ, تو آ جائیں مقابلہ کر لیں, پتہ چل جائے گا جس حلقے سے آپ کہتے ہیں اس حلقے پھر سے تو آپ نہ ہی مقابلہ سمجھے, کر لیں. آپ کو کیونکہ اندازہ وہ ہو لوگ جائے تو سیٹ نہیں چھوڑیں گے, یقین ہی ہے ہمیں بھی. دانیال صاحب, تو بلدیاتی الیکشن کرا دیں, عام فہم زبان میں ایک ملاقات کا سوال ہے, ایک ملاقات تو آپ کروا دیں, خان صاحب سے بھی پینڈنگ ہے ان کی, بلکہ بشرا بی بی کی فیملی, ان کی غالباً بیٹی نے عدالت میں درخواست دی ہے کہ ان کی والدہ کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے پتہ نہیں کتنے روز سے اگلے. مطلب آپ دونوں میاں بیوی دونوں سے ان کی فیملیز کی ملاقاتیں نہیں کروا رہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میثاق جمہوریت کر لیں, آڈٹ کروا لیں, بڑی بڑی باتیں. دیکھیں وہ جب پنجوٹرا صاحب میں نے جس طرح کہا کہ ہم کلیگ ہیں اور ہمارا پیارا ایک تعلق ہے, تو کیا رہا ہمیں, لیکن پھر ان کی باتوں سے ہی لگا کہ میں نہ ہی سمجھانا کہ دیکھیں آپ جب کوئی بھی آربیٹریشن کرتے ہیں تو جن پوائنٹس کے اوپر آپ اگری کرتے ہیں نا, آپ ان سے شروعات کرتے ہیں کہ جہاں آپ کی بھی نیوٹرل ورلڈ ہے اور ہماری بھی نیوٹرل ورلڈ ہے, جہاں نیوٹرلٹی ہے, جہاں کمیٹیز کی بات آتی ہے, جہاں چیزوں کی آتی ہے, جہاں ان کے بھی ممبران جو ہیں وہ اگری کرتے ہیں کہ بڑے اچھے اور قابل لوگ ہمارے ساتھ کمیٹیز میں تھے جو بڑا اچھا ڈیلیور کر رہے تھے, جو کام کر رہے تھے. دیکھیں کہ اگر یہ کمیٹیز میں بیٹھتے تو پورے سال کے جو ایشوز ہیں ان کے اوپر ایک مثبت اور بہتر ہم ڈسکشن کر سکتے. تو یہ آتے نہیں تھے, کیا تھا یہ, تو آپ پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ لوگ نہیں آتے تھے. نہیں, انہوں نے بائک آؤٹ کر دیا تھا. تو دیکھیں جب آپ بیٹھ کر ایک ایک چیز کے اوپر, میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے ایک ایک پوائنٹ کے اوپر لاسٹ بجٹ میں چیزوں میں بیٹھ کر اسکروٹنائز کیا ہے, اٹ از گڈ. دیکھیں تنقید برائے اصلاح جو ہے وہ ہمیشہ ویلکم کرنی چاہیے اور وہ اچھی بھی چیز ہے. جہاں تک عمران خان سے ملاقات کی بات ہے, دیکھیں آپ چاہے جو بھی کہیں, میں چاہے جتنی مرضی سائڈ لے کے دیکھ لوں, لیکن جو بھی جب قانون کے تحت ان کے اوپر سزا ہوئی ہوئی ہے, تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اندر سے ان کے جو لیڈران آئیں وہ کمٹمنٹ کریں کہ ہم جلاؤ گھیراؤ تفریق آگ لگانے کی بات نہیں کریں گے, لوگوں کے بارے میں غلط بات نہیں کریں گے, پاکستان کو مستحکم رہنے کی بات کریں گے, کمزور کرنے کی بات نہیں کریں گے, اداروں کی لڑائی کی بات نہیں کریں گے, پاکستان کو لڑانے کی بات نہیں کریں گے. لیکن ہر دفعہ ہر ملاقات کے بعد جیل مینیول کی دھجیاں اڑائی جائیں, پھر وہاں سے ایسے میسیجنگ آئے کہ جس میں وفاق اور قوم کو اور پاکستان کو نقصان پہنچے, کبھی کس کے خلاف کبھی کس کے. رائٹ, تو یعنی پھر یہ بھی نہ سمجھے, یہ بھی نہ ہی سمجھے. اگر دیکھیں مجھے بات بتائیں, اس سے آدھی تقریر کی تھی نا الطاف حسین نے, تو کیا حال ہوا؟ اچھا, الطاف حسین نے اس سے کم نوعیت کی تنقید کی تھی. کریکٹ. دیکھیں ایک تقریر تو چلے ون آف ہو تو مونا پھر بھی سمجھ آتی ہے, مطلب دس از اے کنٹینیوس تھنگ, مطلب کسی نے ان کو یہ گائیڈ کیا ہے. پنجوٹا صاحب ایک جملہ دے دیں, میں نے وائنڈ اپ کرنا ہے. پھر الطاف حسین سے آپ کا موازنہ کیا ہے کہ آپ ان سے بھی خطرناک تقاریر کرتے ہیں آپ کے بانی, تو پھر کیا کریں؟ اور لاسٹ ورڈ پلیز. دیکھیں مریم نواز صاحبہ, ان کو عدالت نے سزا دی اور وہ جیل کے اندر تھیں. یاد ہوگا آپ کو کہ اس وقت نواز شریف صاحب جیل کے اندر بیٹھ کے کہتے تھے کہ مریم نواز کے لیے جو ہے وہ تحریک چلائیں. ٹھیک ہے, تو جب عدالت نے اس وقت سزا دی تھی, حالانکہ کرپشن کا معاملہ تھا, اس وقت تحریک چلانا جو ہے وہ جائز تھا. اور اگر آج عمران خان صاحب کہیں کہ رول آف لا کے لیے, ناحق اسیران کے لیے آپ جدوجہد کریں, آواز بلند کریں, تو یہ انتشار لگتا ہے. تو بات سمپل ہے کہ اپنے اپنے انداز سے سوچنے کی بات ہے. اگر آپ ماضی ریکارڈ دیکھیں تو وہ تمام چیزیں آج نظر آئیں گی آپ کو کہ نون لیگ کرتی رہی, لیکن جب ہم کریں, دہشت گرد ہیں, میرے اوپر 23 مقدمات ہیں, میں نے کون سا جلاؤ گھراؤ کر دیا, وردیاں پھاڑنا, پیٹرول بم مارنا, پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر, مجھے گوریلا بنا دیا کہ ایک شخص 30 بندوں سے اکیلا لڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کے مقدمات کو اگر آپ اچھا وہ کیا وہ مثال ہے, ہم کریں تو رقص صاف کرو مجرا والی مثال. اوکے چلیں ناظرین, آئی وائنڈ اپ, اٹس انٹرسٹنگ, لیکن انشاءاللہ کسی اور نشست میں ٹیبل کریں گے. تھینک یو ٹو دی جینٹلمین. اللہ حافظ.